अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल BCS। तमाम वीडियो को अपडेट के लिए BCS को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, मौत का फरिश्ता। आज तबीयत बहुत बोझल है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुस्कुराने को जी नहीं चाहता है, ना किसी से बातचीत करने को। एक खौफ मुझे चारों तरफ से अपनी लपेट में लेने की बार बार कोशिश कर रहा है। मैं हिम्मत हारता जा रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरा वजूद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आंखें बेनूर हो रही हैं और चेहरे की सुर्ख रंगत जर्दी माइल हो रही है। खिड़कियाँ, दरवाजे सब बंद हैं। कमरा सिगरेटों की धुआं से भरा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि इस धुआं की तरह मेरा वजूद भी बिखर रहा है। वो मुझे पकड़ेगा, मुझे दबोच लेगा, मेरा गला दबा देगा, सांसों से मेरे वजूद को खाली कर देगा। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग सा आदमी सफ़ेद रंग ठीके नकूश में है, लेकिन आँखों में अजीब सी कशिश है। मैं इसकी आँखों का सामना करने से घबरा रहा था। इसने मेरे घर का रास्ता देख लिया है और शायद इस वक्त तक मेरे घर से ना जाए जब तक मेरे जिस्म से सांसों को अलग ना कर दे। इसे मेरे वजूद की नहीं, रूह की ज़रूरत थी। मैं जीना चाहता हूँ, कोई इससे कहे वो मेरे घर से चला जाए, मुझे ज़िंदगी बख्श दे। जिस मकसद के तहत वो आया है वो पूरा होगा तो जाएगा। इसका तसव्वुर आते ही मैं चीखा। अंधेरा कमरा, मेरी चीख गूंजना मुझे अपनी चीख बहुत भयानक लगी, क्योंकि कई बार मेरी ही आवाज़ मुझे खौफज़दा करती रही। मैंने बेबसी के आलम में पड़ा बिस्तर पर तड़पने लगा। खौफ और डर से मेरा तमाम वजूद पसीने में भीगने लगा। मजबूत हाथ हल्के से सिगरेट का बोझ उठाने से आजिज़ थे। मैं बिल्कुल निढाल हो गया। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो मुझे इंसान दिखाई ना दे रहा था, बल्कि मौत का फरिश्ता। वाकई मौत का फरिश्ता है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद माह से ही ऐसी कैफियत का शिकार हूँ। चंद माह से ही लबों पर हंसी, चेहरे की सुर्खी, आँखों की कशिश, सब कुछ मद्धम पड़ गई थी। लबों को चुप सी लग गई है। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब मैं अपनी वालदा की मौत के बाद कब्र पर कुतबा तैयार कराने के लिए एक संग तराश के पास गया था। मैंने इसे कहा, भैया मेरी वालदा के नाम का एक कुतबा बना दो। इसने एक गहरी नज़र मेरे चेहरे पर डाली, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। खामोशी से एक तरफ कॉपी मेरे सामने रख दी। मैं समझा शायद गूंगा है, बोलने की कुव्वत से महरूम है। सो मैंने कॉपी पकड़ी और एक सफ़े पर वालदा का नाम और फौतगी की तारीख लिख दी। मैंने 25 मार्च 1993 लिखा था, क्योंकि इस दिन मेरी वालदा सबको रोता छोड़कर इस जगह से चली गई थी, जहाँ से वापस आ जाना नामुमकिन था। मतलूबा मीटर लिखने के बाद मैंने कॉपी इसके हाथ में पकड़ा दी। उस वक्त भी वो किसी और का नाम संगे मरमर की सिल पर खोद रहा था। इसने कागज़ लेकर देखने लगा। मेरी निगाहें इसके चेहरे पे तवाफ़ कर रही थीं। वो बला का खूबसूरत था, आंखें बड़ी और मोटी थीं, चेहरे की रंगत भी सुर्ख थी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वो उजड़ा उजड़ा सा था, ऐसे जैसे इसे दुनिया की रौनकों से कोई सरोकार ना था। लबों पर तवील खामोशी थी। इतने में अज़ान की आवाज़ सुनाई दी और वो फ़ौरन अपना काम छोड़कर मस्जिद की जानिब भाग गया। मैंने महसूस किया कि इसे दीन से बहुत लगन है और शायद तक़वा भी बहुत था कि तमाम औज़ार वैसे के वैसे भी बिखरे हुए थे। मैं मुंतज़र आँखों से इसका इंतज़ार करने लगा, साथ साथ आस पास की कब्रों पर लगे कुतबे भी पढ़ने लगा। वो वक्त गुजारी का ये अच्छा तरीका था। कई कुतबे साल साल पुराने थे और कई महीनों दिनों के। न जाने कब्रों को देखकर मुझे भी ये एहसास क्यों ना हुआ कि एक वक्त ऐसा भी था कि कब्रों में लेटे ये लोग भी हमारी तरह चलते फिरते, हंसते मुस्कुराते थे। लेकिन आज बिल्कुल खामोशी है। मुझे तो बस इस नौजवान का इंतज़ार था जो मेरी उम्र का ही था। इसके चेहरे पे तवील खामोशी, चेहरे पे फीकापन और ज़बाने वालों से बिल्कुल जुदा था। मैं इसके दिल में झांकना चाहता था, इससे पूछना चाहता था कि वो इस कदर खामोश क्यों है, बिखरा बिखरा, उजड़ा उजड़ा सा क्यों है। क्या घरेलू परेशानी से दूर जा रहा है? फिर वही वजूहात है, ना जाने क्यों मैं इसे कुरेदना चाहता था।
جبکہ میری اس سے جان پہچان نہ تھی اور نہ ہی اس سے قبل اسے کہیں دیکھا تھا۔ صرف اپنے کام سے ہی اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے پر بکھری کہانی مجھے اس کے قریب سا کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ مجھے واپس نظر آتا دکھائی دیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں ہی گھوم کر قبروں کے خطبے پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر گزار دیا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ اب قبروں کے خطبے پر نہ تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھی۔ قریب جا کر میں نے مسکراتے کہا، بھیا بہت پریشان ہو؟ ایک نڈھال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی۔ مسکراتے نہیں ہیں؟ اس کی اس بات نے یکدم میرے لبوں کی ہنسی چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیلی رہی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی یہ بات درست اور سچ ہے۔ قبروں میں لیٹے ہوئے انسان بھی خاموش ہیں اور شاید یہ اس جگہ کا اثر تھا جس نے اس کی ایسی کیفیت بنا رکھی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر واپس آ گیا۔ واپس کے بعد دھیان اس کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہی نہ تھا۔ رات سگریٹ پیتے اور اس کے متعلق سوچتے گزار دی اور ایک فیصلہ کر لیا، میں اس سے دوستی کروں گا، پکی اور سچی دوستی، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کا کھوٹ یا لالچ نہیں ہے۔ نماز کا پابند اور اچھا انسان ہے۔ سو میں دوسرے دن آفس سے چھٹی کر سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اسے میری موجودگی کا احساس ضرور تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی مہارت کو دیکھتا رہا۔ چند دنوں میں مجھ پر بھی ایسا اثر ہوا کہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا بالکل خاموش رہتا، ہنسنا دور کی بات اونچی آواز سے اس سے بات بھی نہ کرتا۔ اندھیرے نے قبرستان میں خوف پھیلایا ہوا تھا۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا، لیکن جب اسے دیکھا، وہ بھی ایک انسان ہے جو اکیلا یہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی کیوں ڈروں؟ میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا، بلب کی ہلکی سی روشنی بھی وہ مسلسل توجہ سے کام کرتا رہا۔ بھیا لگتا ہے کہ آج کام بہت زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر ڈالا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں ایسے اچھلا جیسے مجھے جھٹکا لگا ہو۔ اوہ سوری، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ لیکن خاموشی مجھے ڈسنے لگی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خواہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تب میں نے اس کی توجہ ایک خطبے کی طرف دلائی جس پہ ہر روز ایک درخت کے تنے کے ساتھ دیکھتا تھا، اور وہ بھی کام کرتے ہوئے بار بار اس خطبے کو دیکھتا تھا۔ اس خطبے کو دیکھتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ میں نے بات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بھیا میں ہر روز اس خطبے کو یہاں دیکھتا ہوں۔ لگتا ہے جس نے یہ خطبہ بنوایا ہے وہ اسے لے جانا بھول گیا ہے۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم۔ میری بات سنتے ہی اس نے خطبے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک عجیب سا جھٹکا اسے لگا ہے۔ اس نے جواب نہ دیا۔ کئی لمحات تک اسے خطبے کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کافی دیر طویل تک خاموشی پھیلی رہی۔ تب اس نے قبرستان کی ایک طرف دیکھا اور کام چھوڑ دیا۔ یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی اہم چیز اسے دکھائی دی ہو۔ میں بھی اس جانب دیکھنے لگا جہاں وہ دیکھ رہا تھا، اور ایک دم سے میں چونک گیا۔ میرا وجود جیسے بھاری ہو گیا ہو۔ قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر دل کو جھٹکے لگے، حالانکہ میں موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی نہیں گیا تھا۔ پھر یہ سفید لباس والا، میری نظر بھی سفید لباس والے بزرگ پر جم گئی جو آہستہ آہستہ بنا آہٹ کے ہمارے قریب آ گیا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے ایک گہری نظر اس لڑکڑ پر ڈالی۔ اس کے بعد ویسی ہی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگا۔ یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہو۔ وہ بزرگ ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پہ غضب کا رعب تھا۔
سرخ سفید کی مانند رنگت تھی کہ نقوش، سفید زلفیں، سفید لباس، کوئی اللہ والی ہستی تھی۔ اس نے سلام کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا، ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے لڑکے نے پکڑا۔ اس کے بعد وہ بنا آہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا، ہم اسے دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کے کانپتے وجود کو تھاما، اس کو ہوش بحال کیے۔ اس نے وہ بند کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کانپتی آواز میں کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نور الدین ولد خیر الدین، عمر 65 برس، تاریخ وفات 6 جنوری 1994۔ جنوری کے لفظ نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا تھا، یوں جیسے میں بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری 1994 لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا۔ وہ پھر ایک پتھر کی سلٹ نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں حیرت میں ڈوبا، ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا کہ موت سے قبل خطبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ آج میری قوت جواب دے گئی تھی، چہرے کی رنگت مان پڑ گئی تھی، وجود نڈھال اور بے جان سا ہو گیا تھا۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا۔ کیا؟ اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درخت کے تنے کے ساتھ لگا خطبہ کو کھودنے لگا۔ نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا۔ میں خطبے کو دیکھتا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تمہارا نام؟ بامشکل میں نے کہا۔ ہاں، یہ میرے نام کا خطبہ ہے، انہی بزرگ نے مجھ سے لکھوایا ہے، لیکن موت کی ڈیٹ وہ مجھے خود لکھ کے دیں گے۔ کیا؟ مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، حلق جیسے بالکل خشک ہو گیا۔ اس کے لبوں پہ طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت، زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لفظوں میں ہی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، شاید وہ آج تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس سے دوستی کیوں بڑھائی ہے۔ بھیا 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیے تھے۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا، جبکہ میں سرے شام ہی کام بند کر کے دنیا کی رونقوں میں کھو جایا کرتا تھا۔ پتھر تراش کر نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ کون مرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کی دوران کہا، کل تجھے ایک خطبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے، رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ بزرگ مجھے کام کا کہہ کر جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرا بچپن سے شوق تھا۔ ہر نئی فلم میں پہلی ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈ یہاں اپنے پاس قبرستان میں رکھ لیا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا، یہ قبرستان ہے، یہاں گانا سننا اچھا نہیں ہے۔ تب یہ شوق اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لینا۔ آج چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا۔ ایک انجانے سے خوف نے سر ابھارنا شروع کر دیا، جبکہ رات کا کتنا پہر میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، ذرا بھی خوف نہ آیا تھا۔ لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا۔ وہ بزرگ کون تھا؟ قبرستان میں کیسے آئے اور کہاں جا کر رپوش ہو گئے؟ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا، کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنا، کہیں مجھے پکڑ نہ لے۔
آج میں نے فلم نہیں دیکھی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا، مجھے خوف زدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کی کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، وجود نڈھال ہونے لگا ہے۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 بخار، یہ لفظ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے لکھنے کے لیے۔ پیسوں کی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا۔ بزرگ نہ آنے درخت کے سائے تلے لیٹا رہا۔ شاید سو بھی گیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا آتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت نہ کی۔ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی ہو۔ قدرتی خوف میرے اندر سرایت کرنے لگا۔ جہاں پر روز بیٹھا کام کرتا تھا، اب انہی قبروں سے خوف آنے لگا تھا، ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے نکل کر میرے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھا اور واپس کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک آواز سنائی دی۔ خالد نواز اپنا نام کسی کے زبان سے سن کر میں قدم رک گئے۔ ایک طویل سرساز وجود میں پیدا ہوئی، جیسے بت بن گیا تھا۔ کسی کی قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگنے لگا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان دکھائی نہ دے رہا تھا، ایک جن بھوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھبرا رہے ہو مجھ سے؟ ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں اپنے حواس درست کرنے لگا، کوشش کرتا رہا، لیکن میرا وجود نڈھال پڑتا جا رہا تھا۔ بولنے اور جواب دینے کی قوت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی سے فائدہ نہ اٹھایا، بالکل خاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھوں سے تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، آگے بڑھا اور دوڑنے لگا۔ عجیب کشمکش میں تھا، دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کرتا رہا۔ کسی کے قدموں کی چاپیں میرے تعاقب میں تھیں۔ بامشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کا ایک دوست کو پریشان حال پایا۔ تو کب آیا؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً دوپہر 12 بجے پہنچا ہوں، اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا۔ تجھے تو تیز بخار ہو رہا ہے۔ میں بولا، ہاں ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا، لیکن تم بیمار کب سے ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، اس نے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم سکون سے بیٹھو، میں نے اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا۔ خوف کم ہوتا تو میں اس کو کھولتا۔ دوست کے آنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں کچھ دیر کے بعد تقریباً پورا تو نہ صحیح، کافی حد تک خوف میرے دل سے اتر چکا تھا۔ کہا تھا صبح سے میں نے پورا شہر چھان لیا، لیکن تم دکھائی نہ دیے۔ فیکٹری چھوڑ دی ہے تم نے؟ اس نے حیرانہ لیکن غمزدہ انداز میں کہا۔ ہاں یار، میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے، اب چند ماہ سے نیا کام کر رہا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، نڈھال وجود صحیح طرح سے حرکت کرنے لگا ہے۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا، جو اب کم ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے والے ٹھیک ہیں؟ نصیر، شبیرہ، وقار سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، اپنے قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی تک غمزدہ تھا، جبکہ میرا یہ دوست اتنا ہنسایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پھیکی تھی، لبوں پہ خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ ایک دم شہر میں کیسے نازل ہوا تو؟ یار، میں نے بالکل سیریس ہو کر کہا۔ کیا گاؤں میں، کیا تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔
وہ تمہارے گھر، وہ بولتا بولتا رک گیا۔ میرے دل کو لگا ایسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ ہاں بول، کیا ہوا ہے میرے گھر؟ میں نے بھی پوچھا۔ کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخر بار باپ کا منہ دیکھ لیتا۔ وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ کیا میرا باپ مر گیا ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا ذہن چکرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گہرے اور تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہوں۔ وہ مجھے مسلسل سنبھال رہا تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور بے ہوشی کی طاری نہ ہونے دیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس مجھے پکڑایا تو میں پی گیا۔ رات پرسکون سوئے تھے لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے۔ دماغ کی شریانیں پھٹ گئی تھیں۔ ناک سے رستے ہوئے خون مرنے کے بعد بھی نہ رک سکا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال بزرگ دیے ہوئے کاغذ میں الجھ گیا۔ کاغذ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کے گرفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ وہ میں نے اٹھا لیا، کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ میرے وجود نے ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ انسان نہ تھے۔ اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑاتا۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا۔ بار بار کاغذ پر باپ دادا کا نام پڑھتا رہا۔ صبح سویرے ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھر میں ماتم مچی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھنے ہی ماں روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ عزیز رشتہ دار سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگ رہا تھا اور میں خوب جی بھر کر رویا۔ تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے بڑھے۔ میں قبرستان جا پہنچا۔ وہاں دور سے ہی مجھے تازی مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے لیکن دستور زمانہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔